नाज़रीन इकराम, सही मुस्लिम में रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल की रफ्तार ज़मीन पर इस तरह होगी जैसे बारिश का पानी ज़मीन पर तेज़ी से गिरता है, और इसके पीछे हवा होगी। वो गधे पर सवार होगा जिसके दोनों कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा। दोस्तों, अगर इस हदीस को आज के जदीद दौर में देखा जाए तो ये पूरी होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, एलन मस्क, जो कि जदीद साइंसी दुनिया के इनकलाबी दिमाग समझे जाते हैं, उन्होंने हाल ही में एक हैरानकुन टेक्नोलॉजी अर्थ टू अर्थ मुतारिफ करवाई है। ये टेक्नोलॉजी दावा करती है कि जमीन के किसी भी दो शहरों के दरमियान का सफर सिर्फ 1 घंटे से भी कम वक्त में मुकम्मल हो सकता है। मिसाल के तौर पर लॉस एंजलिस से कराची का सफर सिर्फ 30 मिनट में मुमकिन होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये स्टारशिप दज्जाल की उस सवारी का इब्तदाई खाका हो सकती है जिसका जिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था। क्या ये महज एक इत्तफाक है या फिर एक मंसूबे के तहत दज्जाल की सवारी पर काम शुरू हो चुका है? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालेंगे, लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो कुछ आज हम आपके सामने पेश करेंगे वो न सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करेगा बल्कि आपके ईमान को भी झंझोड़ के रख देगा। दोस्तों, एलन मस्क, जो कि अपनी जहानत और जदीद टेक्नोलॉजी के इनकलाब के लिए मशहूर हैं, अक्सर एक पुरस्रार शख्सियत के तौर पर सामने आते हैं। इनके बारे में मुख्तलिफ नजरियात गर्दिश करते रहते हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि वो एक आलमी साजिश के तहत इल्यूमिनाटी तंजीम का हिस्सा है। इल्यूमिनाटी एक ऐसी शैतानी तंजीम है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे ताकतवर अफराद को अपने साथ मिलाते हुए दज्जाल की आमद के लिए जमीन को तैयार कर रही है। इनका मकसद आलमी सतह पर एक नया निज़ाम कायम करना है जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। ये तंजीम जदीद टेक्नोलॉजी, मीडिया और सियासत के जरिए लोगों के ज़हनों को कंट्रोल करने और इन्हें दज्जाल की ताकत के सामने झुकाने की कोशिश कर रही है। और अब कहा जा रहा है इस तंजीम ने अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए दुनिया के सबसे ज़हीन और काबिल इंसान यानी एलन मस्क को भी अपने साथ मिला लिया है। दोस्तों, अब तक की दस्तयाब मालूमात के मुताबिक हाल ही में इल्यूमिनाटी और एलन मस्क ने दज्जाल की सवारी पर काम शुरू कर दिया है, जिसे स्टारशिप का नाम दिया गया है। ये स्टारशिप स्पेस एक्स का सबसे बड़ा और ताकतवर रॉकेट जमीन के किसी भी दो शहरों के दरमियान सफर को 30 मिनट या इससे भी कम वक्त में मुमकिन बना सकता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले जदीद तरीन इंजन, रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी और हैरानकुन डिजाइन न सिर्फ खलाई तहकीक बल्कि जमीन पर तेज रफ्तार सफर में भी इनकलाब बर्पा करने के लिए तैयार हैं। ये रॉकेट न सिर्फ इंसानों बल्कि बड़े पैमाने पर कार्गो को भी एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक बड़ी तेजी के साथ ले जाने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, अब जरा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, स्टारशिप जैसी हैरानकुन टेक्नोलॉजी जिसकी रफ्तार हवा से भी तेज है और जो लोगों को नाकाबिले यकीन रफ्तार से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा सकती है, क्या वाकई ये वही टेक्नोलॉजी नहीं जिसका जिक्र हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले दज्जाल की रफ्तार के हवाले से फरमाया था? हदीस में बयान किया गया है कि दज्जाल एक ऐसी सवारी पर सवार होगा जिसकी रफ्तार बारिश के पानी की तरह तेज होगी और इस सवारी के दोनों कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा। अब अगर इस बयान को आज के जदीद दौर में देखें तो माहिरीन का कहना है कि ये गधे के कानों के दरमियान का फासला दरअसल स्टारशिप के दोनों परों यानी विंग्स के फासले की अलामत हो सकती है, जो कि 40 हाथ बनता है। दोस्तों, एलन मस्क अक्सर खुद को इंसानियत का निजात दहिंदा जाहिर करते हैं, लेकिन अगर हम गहराई में देखें तो इनकी हर टेक्नोलॉजी इंसानों को मजीद कंट्रोल करने और दज्जाल की राहें हमवार करने के लिए ही बनाई गई हैं। इनकी कंपनी न्यूरालिंक भी इस सिलसिले की एक कड़ी है जिसका मकसद इंसानी दिमाग और कंप्यूटर के दरमियान बराह रास्त राब्ता कायम करना है। ये बज़ाहिर एक हैरत अंगेज और मुफीद इजाद लगती है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो इसके असरात और मुमकिना खतरात इंतहाई तशवीशनाक हो सकते हैं। जब इस टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने लाया गया तो एलन मस्क का कहना था कि न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी का मकसद इंसानी दिमाग में एक ऐसी चिप फिट करना है जो न सिर्फ दिमागी अफाल को बेहतर बनाएगी बल्कि दिमागी बीमारियों का भी इलाज मुमकिन करेगी। इनका मजीद कहना था कि ये टेक्नोलॉजी दिमागी अफाल को बढ़ाने, माजूरी को खत्म करने और इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाने की सलाहियत रखती है। लेकिन ये हैरत अंगेज खुसूसियात सिर्फ तस्वीर का एक पहलू है, इसके गहरे और खतरनाक असरात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यूरालिंक के जरिए किसी भी इंसानी दिमाग की सरगर्मियों को बराह रास्त मॉनिटर किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान की सोच, याददाश्त और जज्बात किसी दूसरे के कंट्रोल में आ सकते हैं। ये मुमकिन होगा कि एक ताकतवर शख्सियत या इदारा लोगों के ख्यालात को पढ़ सके और इनकी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी कर सके। न्यूरालिंक के जरिए न सिर्फ इंसानी याददाश्तों को महफूज किया जा सकता है बल्कि इन्हें
حذف یا تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تصور کریں کہ اگر کوئی فرد کسی نظام کے کنٹرول میں ہو اور اس کی یادداشتیں یا ماضی کی حقیقت کو بدل دیا جائے تو وہ شخص اپنی شناخت تک کھو سکتا ہے۔ نیورالنک کے ذریعے انسان کے جذبات کو کنٹرول کرنا ممکن ہوگا۔ مثلا اگر کسی کو خوش یا غمگین کرنا ہو تو اس کے دماغ میں موجود سگنل کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی انسانی آزادی اور خود مختاری کو ختم کر سکتی ہے۔ دوستو، اگر اس ٹیکنالوجی کو اسلامی تناظر میں دیکھیں تو دینی تعلیمات کے مطابق دجال ایک ایسا فتنہ ہوگا جو اپنے پیروکاروں کو کنٹرول کرے گا اور ان پر مکمل اختیار حاصل کرے گا۔ نیورالنک جیسی ٹیکنالوجی اس کے لیے ایک بہترین ہتھیار بن سکتی ہے۔ علماء کرام کے مطابق دجال لوگوں کے دلوں میں چھپی باتیں جان لے گا، اور اگر غور کیا جائے تو نیورالنک کے ذریعے لوگوں کے دماغی خیالات، یادداشتیں اور جذبات کو براہ راست پڑھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا دجال کے لیے یہ ایک زبردست ہتھیار ہوگا اور وہ جان سکے گا کہ کون اس کے حق میں ہے اور کون اس کے خلاف۔ محترم ناظرین، نیورالنک کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے یہ ممکن ہے کہ دجال اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو زبردستی اپنا پیروکار بنائے۔ وہ لوگوں کے خیالات کو بدل سکتا ہے اور انہیں اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے۔ اگر دجال کے پاس نیورالنک جیسی ٹیکنالوجی ہو تو وہ لوگوں کی یادداشتوں کو بدل سکتا ہے اور ان کے ماضی کے حقائق کو مسخ کر کے انہیں اپنے مطابق بنا سکتا ہے۔ اس طرح لوگ اپنے اصلی ماضی کو بھول کر دجال کی کہانی پر یقین کرنے لگیں گے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق دجال ایک جھوٹی جنت اور جہنم پیش کرے گا۔ نیورالنک کے ذریعے وہ لوگوں کے دماغ میں ایسی تجرباتی یادداشتیں یا خیالات ڈال سکتا ہے کہ وہ خود کو جنت یا جہنم میں محسوس کریں، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ناظرین، دجال کا فتنہ اسلامی تعلیمات میں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بارہا خبردار کیا۔ دجال جھوٹا ہوگا جو کہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اپنی جھوٹی طاقتوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اس کے فتنے کی شدت اس قدر ہوگی کہ لوگ اس کی جھوٹی جنت اور جہنم کے فریب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ دجال کے پاس غیر معمولی طاقتیں ہوں گی۔ وہ لوگوں کے دلوں کے راز کو جاننے کا دعویٰ کرے گا اور ان کی بنیادی ضروریات جیسے خوراک اور پانی کے ذریعے انہیں آزمائش میں ڈالے گا۔ دوستو، دجال کا فتنہ قیامت کی سب سے بڑی اور خطرناک نشانیوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ دجال کی یہ واحد نشانی نہیں۔ دجال کے فتنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر بڑی علامات کے ظہور کے بارے میں بھی پیشگوئیاں فرمائی ہیں، جو کہ اس بات کی گواہی دیں گی کہ قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ جیسا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ایمان افروز واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ میں تفصیل سے کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دجال کے فتنے کے خاتمے اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن جنگ کا آغاز ہوگا۔ روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار کے پاس ہوگا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں فرمایا، آپ دو فرشتوں کے سہارے آسمان سے اتریں گے، اس وقت آپ کا لباس سفید ہوگا اور بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، گویا کہ ابھی غسل کر کے آئے ہوں۔ یہ منظر ایسا ہوگا کہ دیکھنے والے فوراً پہچان لیں گے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مقصد نہ صرف دجال کو ختم کرنا ہے بلکہ امت محمدیہ کو دینی اور روحانی رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ آپ دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے اور لوگوں کو اسلام کی اصل تعلیمات کی طرف واپس لائیں گے۔ آپ کے نزول کا وقت وہ ہوگا جب دجال کا فتنہ عروج پر ہوگا۔ دجال اپنی جھوٹی جنت اور جہنم کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر چکا ہوگا اور ایک بڑی تعداد میں اس کے پیروکار بن چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دجال کے فتنے کا اختتام اور حق کی فتح کا اعلان ہوگا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا کام دجال کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ احادیث کے مطابق دجال اس وقت شام اور فلسطین کے درمیان ایک جگہ لد کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب پہنچیں گے اور دجال کی جھوٹی طاقت ان کے سامنے ختم ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار کے وار سے دجال ہلاک ہو جائے گا اور اس کے پیروکار میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یہ واقعہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑی نشانی ہوگی کہ حق ہمیشہ باطل پر غالب آتا ہے، چاہے باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد دنیا میں عدل و انصاف کا دور شروع ہوگا اور لوگ دوبارہ اللہ کے دین کی طرف لوٹیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دنیا میں اسلامی تعلیمات کی اصل روح بحال ہو جائے گی۔ تمام مذاہب کے لوگ اسلام کو حق سمجھ کر اسے قبول کر لیں گے۔ آپ صلیب کو توڑیں گے، یعنی عیسائی مذہب کی موجودہ غلط عقائد کو ختم کریں گے اور خنزیر کو حرام قرار دیں گے۔ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں دنیا میں مکمل امن ہوگا، جنگیں ختم ہو جائیں گی اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے۔ اس وقت دنیا کے وسائل اتنے زیادہ ہوں گے کہ کوئی شخص زکوٰۃ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ سب کے سب خوشحال ہو چکے ہوں گے۔ ناظرین، دجال کے فتنے کے بعد ایک اور بہت بڑی آزمائش انسانیت پر نازل ہوگی، جس کا ذکر قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث میں تفصیل سے ملتا ہے۔ یہ آزمائش ہوگی یاجوج اور ماجوج کی آمد، جو کہ زمین پر فساد اور تباہی مچانے والی ایک طاقتور قوم ہوگی۔ یاجوج ماجوج کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں اہم پیشن گوئیاں بھی فرمائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دجال کے خاتمے کے بعد یہ قوم زمین پر ظاہر ہوگی اور اس کا فتنہ پوری انسانیت کو آزمائے گا۔ یاجوج ماجوج قرآن و حدیث میں ذکر کردہ دو قومیں ہیں جو کہ نہایت طاقتور اور تعداد میں بے شمار ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن مجید، فرقان حمید، سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 96۔ ناظرین، ان قوموں کو حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار کے پیچھے قید فرما دیا تھا تاکہ وہ دنیا میں فساد نہ مچائیں۔ اس دیوار کا ذکر بھی قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے ہے، پھر انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ سورہ کہف آیت نمبر 94۔ ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے ایک مضبوط دیوار بنائی جو ان قوموں کو دنیا سے الگ کر دے، لیکن قیامت کے قریب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج زمین پر نکل آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کی کئی خصوصیات قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں جو کہ ان کے خطرناک ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جیسا کہ یاجوج ماجوج کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ وہ ہر سمت سے نکل کر دنیا پر چھا جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ تبریہ کی جھیل سے پانی پئیں گے تو اسے خالی کر دیں گے۔ ان قوموں کا واحد مقصد زمین پر تباہی مچانا ہوگا۔ وہ کھیتوں اور باغات کو اجاڑ دیں گے، مال مویشیوں کو کھا جائیں گے اور انسانی زندگی کو شدید خطرے میں ڈال دیں گے۔ یاجوج ماجوج نہایت طاقتور اور وحشی ہوں گے اور ان کے اندر کسی قسم کا رحم یا ہمدردی نہ ہوگی، اور وہ ہر چیز کو تباہ کر دیں گے جو ان کے راستے میں آئے گی۔ پیارے دوستو، احادیث کے مطابق یاجوج ماجوج کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا، جب دنیا میں امن و سکون قائم ہو چکا ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی دیوار کو گرنے کا حکم دے گا اور یہ قومیں زمین پر ظاہر ہوں گی۔ ان کا خروج اتنا غیر متوقع ہوگا کہ لوگ حیران اور خوف زدہ ہو جائیں گے۔ ان کی تیزی اور طاقت کو دیکھتے ہوئے لوگ ان کے مقابلے میں بے بسی محسوس کریں گے۔ دوستو، یاجوج ماجوج زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے اور تباہی مچا دیں گے۔ یہ قومیں زمین کے قدرتی وسائل کو ختم کر دیں گی، وہ کھیتوں اور درختوں کو کاٹ دیں گی، پانی کے ذخائر کو خالی کر دیں گی اور ہر چیز کو اپنے قبضے میں لے لیں گی۔ ان کی آمد کے بعد انسانی زندگی شدید مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگیں گے اور کسی محفوظ جگہ کی تلاش کریں گے۔ ان کے فساد کی وجہ سے دنیا بھر میں معاشی اور سماجی بحران پیدا ہوگا۔ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگیں گے اور کوئی بھی ان کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی ہمت نہ کر سکے گا۔ حتیٰ کہ یاجوج ماجوج کی طاقت اور تعداد کو دیکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ اس فتنے سے انسانیت کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے گا اور یاجوج ماجوج پر ایک مہلک بیماری بھیجے گا جس سے وہ تمام کے تمام ہلاک ہو جائیں گے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق ان کی موت اس طرح ہوگی کہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے اور وہ ایک ہی وقت میں ہلاک ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے ہلاک ہونے کے بعد زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ ان کی بدبو اور لاشوں کی وجہ سے دنیا میں ناقابل برداشت حالات پیدا ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا جو زمین کو صاف کر دے گی اور دوبارہ امن و سکون قائم ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر ہم موجودہ دور پر غور کریں تو کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا یاجوج ماجوج کوئی مخصوص قوم ہے یا پھر جدید دنیا کے ممالک یا طاقتیں ہیں جو قدرتی وسائل کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب اور اپنی رائے کمنٹس میں ہمیں ضرور دیجیے گا۔ دوستو، دجال کے فتنے یا یاجوج ماجوج کی تباہ کاریوں کے بعد قیامت کی نشانیوں میں ایک اور حیرت انگیز اور ناقابل تصور واقعہ رونما ہوگا۔ یہ واقعہ دنیا کے معمولات کو پلٹ دے گا اور انسانیت کو ایک ایسے لمحے میں لے آئے گا جہاں رجوع کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ یہ نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہوگا، جو انسانیت کے لیے آخری تنبیہ ہوگی اور قیامت کے قریب آنے کی حتمی دلیل بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس نشانی کا یوں اشارہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن تمہارے رب کی کچھ بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اس دن کسی شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہ دے گا، اگر وہ پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اپنے ایمان میں کچھ نیکی نہ کمائی ہو۔
سورہ الانعام آیت نمبر 158۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کچھ یوں وضاحت فرمائی: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا تو تمام انسان اسے دیکھیں گے اور ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت ایمان لانا بے فائدہ ہوگا۔ دوستو، یہ وہ لمحہ ہوگا جب دنیا کے تمام انسان جان لیں گے کہ قیامت قریب آ چکی ہے، لیکن توبہ اور رجوع کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ایک ایسا واقعہ ہوگا جو زمین کے نظام میں ایک بڑی تبدیلی کی نشاندہی کرے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زمین اپنی روزمرہ کی گردش کے اصولوں کے مطابق مشرق سے مغرب کی طرف گھومتی ہے، جس کی وجہ سے سورج ہر روز مشرق سے طلوع ہوتا ہے، لیکن قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ نظام الٹ جائے گا اور سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہوگا جو انسانی عقل سے بالا تر ہوگا۔ سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو زمین کی گردش کا رک جانا یا اس کا الٹ جانا ایک غیر معمولی مظہر ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے سائنس بے بس ہے۔ ذرا سوچیں، جب لوگ صبح کو بیدار ہوں گے اور سورج کو مغرب سے نکلتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے دل خوف اور حیرانی سے بھر جائیں گے۔ وہ جان لیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نشانی ہے اور دنیا کے خاتمے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس دن جو لوگ پہلے سے ایمان نہیں لائے ہوں گے، ان کا ایمان لانا یا توبہ کرنا قبول نہیں ہوگا۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ بندے کی جان حلق تک نہ پہنچ جائے یا سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ جب لوگ سورج کو مغرب سے نکلتا ہوا دیکھیں گے تو دنیا بھر کے لوگ خوف اور مایوسی کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ جان لیں گے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف رجوع کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب صرف ان کے اعمال ہی ان کے کام آئیں گے۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد دنیا کا معمول کا نظام درم بھرم ہو جائے گا، دن اور رات کے اوقات میں تبدیلی آ جائے گی اور لوگ اپنے ماحول میں عجیب تبدیلیاں محسوس کریں گے۔ ناظرین، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد قیامت کی نشانیوں میں ایک اور حیرت انگیز اور غیر معمولی واقعہ رونما ہوگا۔ زمین سے ایک جانور نکلے گا جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک زبردست نشانی بنے گا۔ یہ جانور نہ صرف اپنے وجود میں عجیب ہوگا بلکہ اس کا کردار اور عمل بھی انسانیت کے لیے ناقابل یقین ہوں گے۔ یہ واقعہ قیامت کی نشانیوں کے اس سلسلے کا حصہ ہوگا جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قیامت کے قریب ہونے کی یاد دہانی کرائے گا۔ قرآن و حدیث میں اس جانور کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے اور اس کے ظہور کے وقت دنیا ایک غیر معمولی ماحول کا سامنا کرے گی۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب ان پر بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ سورہ نمل آیت 82۔ یہ آیت اس جانور کے وجود کی تصدیق کرتی ہے اور یہ واضح کرتی ہے کہ اس کا ظہور ان لوگوں کے لیے ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے تھے۔ یہ جانور نہایت منفرد اور مختلف ہوگا جو لوگوں کے ساتھ بات کرے گا اور انہیں ان کے اعمال کی حقیقت سے روشناس کروائے گا۔ جب یہ جانور ظاہر ہوگا تو زمین پر ایک غیر معمولی ماحول چھا جائے گا۔ لوگ خوف اور حیرت میں مبتلا ہوں گے کیونکہ اس جانور کی بات چیت اور اس کا عمل انسانی سمجھ سے بالا تر ہوگا۔ یہ جانور لوگوں کے ایمان اور کفر کے بارے میں گواہی دے گا اور انہیں ان کے انجام کی خبر دے گا۔ حدیث کے مطابق یہ جانور لوگوں کو نشان زدہ کرے گا۔ مومنوں کے چہرے پر ایک نورانی نشان ہوگا جو ان کی نیکی اور ایمان کی علامت ہوگا، جبکہ کافروں کے چہرے پر ایک سیاہ نشان ہوگا جو ان کے انکار اور بد عملی کی نشانی ہوگی۔ یہ نشانیاں لوگوں کی شناخت کا ذریعہ بنیں گی اور دنیا میں ہر کوئی جان لے گا کہ کون ایمان والا ہے اور کون کفر کی راہ پر ہے۔ دوستو، یہ جانور کہاں سے نکلے گا اور اس کی ظاہری شکل کیا ہوگی، اس بارے میں احادیث میں اشارے موجود ہیں، لیکن مکمل تفصیلات کا علم تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ جانور مکہ مکرمہ سے صفا و مروہ کے درمیان سے نکلے گا اور اس کی آواز اور عمل تمام دنیا تک پہنچیں گی۔ اس کی شکل عجیب و غریب ہوگی جو دنیا کے کسی بھی جاندار سے مختلف ہوگی۔ اس کی جسامت، رنگت اور حرکات انسانوں کے لیے ایک بڑی نشانی بنیں گی اور لوگ اس کے سامنے بے بس نظر آئیں گے۔ جب یہ جانور لوگوں کے ساتھ بات کرے گا تو اس کا مقصد ان کے اعمال اور ایمان کے بارے میں گواہی دینا ہوگا۔ وہ ان لوگوں کی سرنوشت کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور ان مومنوں کو خوشخبری دے گا جنہوں نے ایمان کو برقرار رکھا۔ اس کا ہر لفظ لوگوں کے دلوں میں اترے گا اور انہیں اللہ کی عظمت کا یقین دلائے گا۔ یہ جانور کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا اور اس کا ظہور ان تمام لوگوں کے لیے ایک بڑی آزمائش ہوگا جو قیامت کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے۔ یہ جانور اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہوگا اور اس کا عمل لوگوں کے لیے ایک واضح دلیل بنے گا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ یہ جانور زمین پر لوگوں کو الگ الگ کر دے گا اور ہر شخص کو اس کی انجام کی خبر دے گا۔ مومن اس جانور کو دیکھ کر خوشی اور سکون محسوس کریں گے کیونکہ یہ ان کے ایمان کی تصدیق کرے گا، لیکن وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کا مذاق سمجھتے رہے یا انکار کرتے تھے وہ خوف اور شرمندگی کا شکار ہوں گے کیونکہ ان کے چہرے پر ان کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ یہ واقعہ دنیا کے نظام کو مزید بدل دے گا۔
لوگ اپنی زندگی کے معمولات کو چھوڑ کر اس جانور کے عمل کو دیکھنے اور اس کی باتیں سننے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ جانور انسانوں کو ان کے اعمال کا آئینہ دکھائے گا اور انہیں یہ احساس دلائے گا کہ ان کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے ہوں گے ان کے پاس اب کوئی موقع نہیں ہوگا وہ اپنی اصلاح کریں یا توبہ کریں، کیونکہ حدیث کے مطابق سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہوگا۔ یہ جانور نہ صرف لوگوں کے ایمان اور کفر کی گواہی دے گا بلکہ وہ دنیا کے لیے ایک آخری تنبیہ بنے گا۔ وہ لوگوں کو یہ یاد دلائے گا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں اور قیامت کا دن قریب آ چکا ہے۔ یہ جانور ان لوگوں کو بھی سرنوشت کرے گا جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے۔ اس کا ظہور ان تمام لوگوں کے لیے ایک واضح دلیل ہوگا جو شک میں مبتلا تھے یا دین کو جھوٹ سمجھتے تھے۔ جب یہ جانور اپنے کام مکمل کر لے گا تو دنیا میں ایک نئی فضا قائم ہوگی۔ لوگ اس کی باتوں اور عمل سے متاثر ہو کر اپنے ماضی کے اعمال کو یاد کریں گے اور اپنی غلطیوں پر افسوس کریں گے، لیکن یہ افسوس بے سود ہوگا، کیونکہ قیامت کی نشانیوں کے بعد کوئی تبدیلی یا اصلاح ممکن نہیں ہوگی۔ دنیا کے حالات تیزی سے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے اور قیامت کے دن کی دیگر بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین، زمین سے نکلنے والے جانور کے بعد قیامت کی نشانیوں کا ایک اور عظیم واقعہ رونما ہوگا جو دنیا کے ماحول کو مکمل طور پر تبدیل کر دے گا۔ یہ نشانی الدخان یعنی دھواں ہوگا، جس کا ذکر قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں تفصیل سے موجود ہے۔ یہ دھواں دنیا کے ہر کونے میں پھیل جائے گا اور انسانیت اس کے اثرات سے بچ نہیں سکے گی۔ یہ غیر معمولی اور حیرت انگیز واقعہ ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی قدرت اور قیامت کی حقیقت کا ایک اور مظاہرہ دکھائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، پس تم انتظار کرو اس دن کا جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر آئے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا، یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ سورہ دخان آیت 10 اور 11۔ دوستو، یہ آیات قیامت کی ایک بڑی نشانی کے بارے میں بتاتی ہیں جو دنیا میں ہر انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ الدخان ایک ایسا دھواں ہوگا جو نہ صرف فضا کو بھر دے گا بلکہ انسانوں کی زندگی کو بھی متاثر کرے گا۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے ایک تنبیہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے اور اپنے اعمال کی حقیقت کو نظر انداز کرتے تھے۔ جب یہ دھواں ظاہر ہوگا تو اس کا منظر انتہائی خوفناک ہوگا۔ یہ زمین کے ہر حصے میں پھیل جائے گا اور فضا کو دھندلا اور تاریک کر دے گا۔ سورج، چاند اور ستارے اس دھوئیں کی شدت کے باعث نظر آنا بند ہو جائیں گے۔ لوگ اپنے ارد گرد ہر طرف دھواں ہی دھواں دیکھیں گے اور یہ ان کے دلوں میں خوف اور دہشت پیدا کرے گا۔ یہ دھواں نہ صرف زمین کی فضا کو آلودہ کر دے گا بلکہ انسانی جسم اور ذہن پر بھی گہرے اثرات ڈالے گا۔ حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دھواں ظاہر ہوگا جو لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ مومن کو یہ دھواں زکام کی طرح متاثر کرے گا لیکن کافر کو بے ہوش اور عذاب کی حالت میں مبتلا کر دے گا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ الدخان کا اثر ہر انسان پر مختلف ہوگا۔ مومنوں کے لیے یہ ایک معمولی آزمائش ہوگی لیکن کافروں اور گنہگاروں کے لیے یہ ایک سخت عذاب کی شکل اختیار کرے گا۔ یہ دھواں ان کے سانس لینے میں دشواری پیدا کرے گا، ان کے جسم کو کمزور کر دے گا اور ان کی روزمرہ زندگی کو مفلوج کر دے گا۔ دھوئیں کی نوعیت اور اس کی شدت ایسی ہوگی کہ دنیا کے ہر شخص کو اس کے اثرات محسوس ہوں گے۔ لوگوں کے سانس لینے میں مشکلات ہوں گی، آنکھیں سرخ اور جلن زدہ ہو جائیں گی اور جسمانی کمزوری ان کی زندگی کو مزید مشکل بنا دے گی۔ یہ دھواں ایک قدرتی مظہر نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نشانی اور عذاب ہوگا جو لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا اور قیامت کی آمد کا یقین دلائے گا۔ الدخان کی ایک اور خصوصیت یہ ہوگی کہ یہ زمین پر کئی دنوں تک موجود رہے گا۔ لوگ اس کی موجودگی میں نہ دن کو دن سمجھ سکیں گے اور نہ ہی رات کو رات۔ یہ دھواں دنیا کے تمام معمولات کو معطل کر دے گا اور لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے بھی خوف محسوس کریں گے۔ اس دوران انسانیت کو اپنی بے بسی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حقیقی اندازہ ہوگا۔ کچھ مفسرین نے دھوئیں کے ممکنہ اثرات کو موجودہ دور کے تناظر میں بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ کے مطابق یہ دھواں کسی بڑی جنگ یا ایٹمی حملے کے نتیجے میں پیدا ہو سکتے ہیں، جہاں دھوئیں کے بادل زمین کی فضا کو مکمل طور پر ڈھانپ لیں گے۔ لیکن قرآن اور حدیث کے الفاظ سے واضح ہے کہ یہ دھواں ایک قدرتی عذاب ہوگا جو اللہ کے حکم سے ظاہر ہوگا اور اس کی شدت انسانی تصور سے باہر ہوگی۔ یہ دھواں نہ صرف لوگوں کے جسمانی حالات کو متاثر کرے گا بلکہ ان کے دلوں اور ذہنوں پر بھی اثر ڈالے گا۔ لوگ خوف کے مارے ایک دوسرے سے کٹ جائیں گے اور کوئی کسی کی مدد کرنے کے قابل نہ ہوگا۔ یہ وقت انسانیت کے لیے ایک بڑی آزمائش کا لمحہ ہوگا جہاں ہر شخص اپنی نجات کے لیے بے بس ہوگا۔
الدخان کی موجودگی کے دوران زمین پر موجود ہر شے اس کے اثر سے متاثر ہوگی، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، جانور مر جائیں گے اور زمین کی فضا اس قدر خراب ہو جائے گی کہ کوئی چیز صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گی۔ یہ صورتحال انسانیت کو اس کے گناہوں کی یاد دلائے گی اور انہیں یہ احساس دلائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے کتنے بے بس ہیں۔ جب یہ دھواں اپنی شدت کو پہنچے گا تو دنیا کے ہر انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا۔ لوگ اپنی غلطیوں پر افسوس کریں گے لیکن اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا اور کسی کے لیے کوئی راہ نجات باقی نہیں رہے گی۔ یہ دھواں ان کے گناہوں کی سزا اور قیامت کے قریب ہونے کی ایک واضح نشانی ہوگی۔ دوستو، دھوئیں کا دورانیہ اس کے اثرات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ دھواں ختم ہو جائے گا اور دنیا وقتی طور پر سکون محسوس کرے گی، لیکن یہ سکون عارضی ہوگا کیونکہ قیامت کی دیگر بڑی نشانیاں اس کے بعد تیزی سے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دھواں انسانیت کے لیے آخری بڑی آزمائشوں میں سے ایک ہوگا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قیامت کی حقیقت کا یقین دلائے گا۔ اس کے بعد ہوگا آگ کا ظاہر ہونا جو کہ قیامت کی آخری بڑی نشانی ہوگی۔ دوستو، دخان یعنی دھوئیں کے بعد قیامت کی نشانیوں کا سلسلہ اپنی آخری حد کو پہنچے گا۔ ان نشانیوں میں سے سب سے خوفناک اور فیصلہ کن نشانی ایک عظیم آگ کا ظاہر ہونا ہوگا۔ یہ آگ نہ صرف ایک غیر معمولی واقعہ ہوگی بلکہ اس کا مقصد انسانیت کو ایک جگہ جمع کرنا ہوگا تاکہ قیامت کا دن برپا ہو جائے۔ یہ واقعہ زمین پر موجود ہر شخص کے لیے ایک واضح پیغام ہوگا کہ دنیا کا خاتمہ قریب آ چکا ہے اور اب حساب کتاب کا وقت آن پہنچا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اس آگ کا ذکر بھی فرمایا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک آگ عدن کے قریب سے ظاہر نہ ہو جو لوگوں کو ہانک کر اکٹھا کرے گی۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ یہ آگ قیامت کی ان آخری نشانیوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ظاہر ہوں گی۔ یہ آگ دنیا کے تمام انسانوں کو ان کے گھروں اور مقامات سے نکال کر ایک جگہ جمع کرے گی جہاں ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ آگ اپنے وجود میں اتنی شدید اور ناقابل برداشت ہوگی کہ کوئی بھی شخص اس سے بچنے کی ہمت نہ کر سکے گا۔ جب یہ آگ ظاہر ہوگی تو دنیا کی فضا خوف اور دہشت سے بھر جائے گی۔ یہ آگ کسی غیر معمولی آگ کی طرح نہیں ہوگی بلکہ اس کی شدت اور وسعت انسانوں کے تصور سے باہر ہوگی۔ احادیث میں آتا ہے کہ یہ آگ یمن کے علاقے عدن سے ظاہر ہوگی اور پوری زمین پر پھیل جائے گی۔ یہ آگ لوگوں کو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک ہانک کر اکٹھا کرے گی۔ انسان، حیوان اور دیگر مخلوقات سب اس کے سامنے بے بس ہوں گے۔ یہ آگ اتنی ذہین اور منظم ہوگی کہ لوگوں کو مخصوص سمت میں ہانکے گی۔ دن کے وقت یہ آگ لوگوں کو آرام کرنے دے گی لیکن رات کے وقت یہ انہیں دوبارہ اکٹھا کرنے کے لیے حرکت میں آئے گی۔ یہ واقعہ انسانوں کے لیے ایک ناقابل تصور آزمائش ہوگا جہاں وہ اپنی مرضی کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پر مجبور ہوں گے۔ اس آگ کا مقصد انسانوں کو میدان حشر کی طرف لے جانا ہوگا۔ یہ میدان ایک وسیع و عریض جگہ ہوگی جہاں قیامت کے دن تمام انسان جمع ہوں گے۔ یہی وہ مقام ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر شخص کا حساب لیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دی جائے گی۔ یہ آگ صرف انسانوں کو ہانکنے تک محدود نہیں ہوگی بلکہ زمین کی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ پہاڑ، درخت اور عمارتیں سب اس آگ کی شدت سے متاثر ہوں گی۔ احادیث میں ذکر ہے کہ یہ آگ لوگوں کو بڑی بے بسی کی حالت میں ہانکے گی۔ کوئی انسان اس کے سامنے مزاحمت نہیں کر سکے گا۔ یہ آگ لوگوں کے دلوں میں ایسا خوف پیدا کرے گی کہ وہ اپنے پیچھے دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کریں گے۔ یہ دنیا کی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دے گی اور زمین پر موجود ہر نشان ختم ہو جائے گا۔ یہ واقعہ دنیا کے خاتمے کی ایک واضح علامت ہوگا۔ دوستو، یہ آگ انسانیت کو ان کی حقیقت سے روشناس کرائے گی۔ دنیا کی تمام طاقتور لوگ جو اپنی دولت اور اختیار پر فخر کرتے تھے اس آگ کے سامنے عاجز ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو اللہ کی قدرت کو جھٹلاتے تھے اس آگ کے وجود کو دیکھ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، لیکن اس وقت اعتراف اور توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا اور کوئی شخص اپنے اعمال کو بدل نہیں سکے گا۔ محترم ناظرین، یہ آگ صرف انسانوں کو جسمانی طور پر متاثر نہیں کرے گی بلکہ ان کے دلوں اور ذہنوں پر بھی گہرے اثرات ڈالے گی۔ لوگ خوف اور مایوسی کی کیفیت میں ہوں گے۔ وہ جان لیں گے کہ ان کے پاس اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا اور قیامت کا دن قریب آ چکا ہے۔ یہ آگ انہیں ان کے اعمال کا سامنا کرنے کے لیے میدان حشر میں لے جائے گی جہاں اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اور برے اعمال کا حساب لے گا۔ دوستو، جب یہ آگ اپنی شدت کو پہنچے گی تو تمام دنیا کا نظام مکمل طور پر درم برم ہو جائے گا۔ زمین کی فضا آلودہ ہو جائے گی، سمندر خشک ہو جائیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔
یہ وہ لمحہ ہوگا جب دنیا کا ہر انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کرے گا، اور یہ آگ ان لوگوں کے لیے ایک واضح ثبوت ہوگی جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ماننے سے انکار کرتے تھے۔ بیان ہوتا ہے کہ یہ آگ اس وقت تک جلتی رہے گی جب تک کہ زمین پر موجود تمام انسان ایک جگہ جمع نہ ہو جائیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک تنبیہ ہوگی جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تھے۔ یہ واقعہ انسانیت کے لیے ایک یاد دہانی ہوگا کہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جب یہ آگ اپنا کام مکمل کر لے گی تو زمین و آسمان کا نظام ختم ہو جائے گا، اس وقت سور پھونکا جائے گا اور قیامت کا دن برپا ہو جائے گا۔ تمام انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دی جائے گی۔ دنیا کی تمام طاقت، دولت اور اختیار بے معنی ہو جائیں گے اور صرف ایمان اور نیک اعمال ہی کامیابی کا ذریعہ بنیں گی۔ دوستو، یہ آگ قیامت کی آخری اور سب سے بڑی نشانی ہوگی جو دنیا کے خاتمے کی حتمی دلیل ہوگی۔ اس کے بعد کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوگی اور دنیا کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ قیامت کی یہ نشانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے اور ہر شخص کو اپنے اعمال کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ آگ انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم مظہر ہوگی جو ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنے اور آخرت کے لیے تیار کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن و حدیث کے مطابق بسر کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔